अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आधी रात को मेरी आंख खुल गई तो सबसे पहला ख्याल मुझे रमीज़ का आया। रमीज़ मेरा 5 साल का बेटा है। आज उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसे बहुत तेज़ बुखार था। दवा देकर आज मैंने उसे अपनी 13 साला बहन नोरीना के कमरे में सुला दिया था, क्योंकि रमीज़ जब भी मेरे साथ सोता तो वो अपने छोटे भाई नोरेज़ को बहुत तंग करता था। इसलिए आज भी ना चाहते हुए मुझे उसे कशमाला के कमरे में सुलाना पड़ा। रात को जब रमीज़ को देखने के लिए कशमाला के कमरे में गई तो रमीज़ सो रहा था। अब उसका बुखार भी पहले से कम था, मगर कशमाला की तबीयत देखकर मैं ठटक कर रह गई। वो सिसकियाँ लेकर रो रही थी। जब मैंने उसे हाथ लगाया तो वो बुखार की तरह तप रही थी। मैं बुरी तरह बेचैन हो गई। क्या हो गया है कशमाला? तुम क्यों रो रही हो? सब ठीक तो है? मगर कशमाला ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो मुसलसल रोए जा रही थी। तभी मेरी नज़र उसके कपड़ों पर पड़ी, जो जगह जगह से फटे हुए थे। मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। कशमाला, तुमने तो आज नए कपड़े पहने थे, ये कैसे फाड़ दिए तुमने? मैं ये पूछ ही रही थी कि वो बुरी तरह घबरा गई और चादर अपने वजूद के गिर्द लपेट ली। कहने लगी, बस रमीज़ के साथ खेलते हुए गिर गई थी और कपड़े किसी जगह फंस गए थे, इसलिए फट गए। मैंने एहतियात नहीं की। ये कहकर वो फिर रोने लगी। मुझे बहुत गुस्सा आया। एक घर के हालात भी बहुत ख़राब चल रहे थे। सिर्फ मेरी तनख्वाह पर ही घर का सारा निज़ाम चल रहा था। पिछले कुछ दिनों से नूरेज़ की तबीयत भी ख़राब थी। उसकी दवाइयों पर भी अज़ाफ़ी पैसे खर्च हो गए थे और अब रमीज़ की तबीयत पर भी। मैंने बहुत मुश्किल से कशमाला के लिए ये नया जोड़ा बनाने के लिए पैसे जमा किए थे, क्योंकि जो भी कमाती वो घर पर खर्च हो जाता था। उन दिनों मेरे शौहर सलीम की कहीं पर भी नौकरी नहीं थी। चंद दिन नौकरी पर जाते और फिर घर बैठ जाते। कहते क्या करूं, नौकरी ही नहीं मिलती। और मैं हैरान थी कि जब उन्हें नौकरी मिलती है तो मालकान उन्हें निकाल क्यों देते हैं, और जब पैसे उनके पास तनख्वाह के आते हैं वो कहाँ जाते हैं। जब मैं उनसे पैसों का तज़किरा करती या नौकरी करने की बात करती तो वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाते। कहते, मेरा दिल चाहता है कि मैं खुदकुशी कर लूँ, ये ज़िंदगी से तो मौत बेहतर है। बहुत मुश्किल से ज़िंदगी के दिन काट रहा हूँ। इतनी जिम्मेदारियाँ हैं, खर्चे हैं, ऊपर से तुम भी। मेरे हालात को समझने के बजाय मुझसे फरमाइशें करती हो। उनकी फरमाइशों वाली बात पर मुझे और दुख होता था। मैंने तो उनसे कभी अपनी ज़रूरत का जिक्र भी नहीं किया था। अपनी नौकरी से ही इन सारी चीज़ों को पूरा करती थी, और वो बजाय मेरा शुक्रिया अदा करने के कहते कि मुश्किल वक्त में मैंने उनका साथ दिया, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हूँ, उनकी जिम्मेदारियों को खुद निभा रही हूँ। वो उल्टा मुझे ही गलत कहते। मैं कशमाला की हालत देखकर चौंक तो गई, मगर मैं अपनी परेशानियों में उलझी हुई थी, इसलिए मैंने उसकी हालत पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उसे सोने की तलकीन करके कमरे में आ गई। अगले दिन मैं नाश्ता बनाकर अपने स्कूल की तैयारी कर रही थी, साथ ही आया का भी इंतज़ार कर रही थी। उसके आने के बाद मैं स्कूल जाती थी। कशमाला रमीज़ को खुद तैयार करके वैन में बिठा देती थी और आया नूरेज़ को संभालती। कभी कभार सलीम घर पे होते, वरना ज़्यादातर अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी न किसी जगह नौकरी की तलाश में निकल जाते। आज सुबह से ही कशमाला के कमरे का दरवाज़ा बंद था, जो बहुत गुस्सा आया। एक तो इस लड़के की लापरवाही से मैं बहुत तंग थी। दरवाज़ा खोलकर कमरे में गई तो वो बेखबर सो रही थी। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कशमाला को उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो ये देखकर परेशान हो गई, क्योंकि वो आग की तरह तप रही थी। उसे बहुत तेज़ बुखार हो रहा था। मैं तो घबरा गई। अब क्या करूं? अपने स्कूल जाऊं या कशमाला को लेकर अस्पताल जाऊं? मैंने सोचा सलीम से कहकर कशमाला को अस्पताल भिजवा देती हूँ और ख़ुद स्कूल चली जाती हूँ। मैंने कशमाला को बहुत मुश्किल से उठाकर बिठाया। उसे चक्कर आ रहे थे और एक ही दिन में वो बिल्कुल जर्द नजर आने लगी थी। उसके चेहरे का फीका रंग देखकर
میرا دل بھی گھبرا رہا تھا۔ میں نے زبردستی کشمالہ کو 2 سلائس کا ناشتہ دیا۔ اسے کہنے لگی کہ سلیم سے کہہ دوں گی، وہ تمہیں اسپتال لے جائیں گے، مگر وہ پوری طرح گھبرا گئی۔ نہیں نہیں، میں سلیم بھائی کے ساتھ اسپتال نہیں جاؤں گی، آپ خدا کے لیے انہیں میرے ساتھ مت بھیجیے گا۔ اب تو میرا پریشان ہونا بنتا تھا۔ کیا ہو گیا کشمالہ؟ کیوں اس طرح رد عمل دے رہی ہو؟ سلیم تمہارے بھائی ہیں، اور آج پہلی بار تو نہیں ہے کہ وہ تمہیں اسپتال یا کہیں لے کر جائیں۔ اس سے پہلے بھی تو تم ان کے ساتھ کتنی بار جا چکی ہو، اور ہمیشہ ان سے خود فرمائش کر کے جاتی تھی، مگر آج کیا ہوا ہے؟ میرا انداز کھوجنے والا تھا، مگر کشمالہ تھی کہ مجھے کوئی سرا ہی نہیں پکڑا رہی تھی۔ کہنے لگی، باجی آج کا دن میں آپ کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں، آج امی بہت یاد آ رہی ہیں، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ تب میں نے بے اختیار گہری سانس لے کر رہ گئی۔ میں نے اسکول فون کر کے اطلاع دی کہ آج نہیں آ سکتی، ایمرجنسی ہو گئی ہے۔ پھر آیا کہ گھر آنے کے بعد کشمالہ کو لے کر اسپتال آ گئی۔ سلیم نے کہا بھی کہ وہ خود کشمالہ کو لے جائیں گے، مگر کشمالہ نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا، جیسے اسے کھو جانے کا ڈر ہو۔ مجھے اس کا رویہ حیران تو کر رہا تھا، مگر میں ان سب باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے لے کر ڈاکٹر کے پاس آ گئی۔ ڈاکٹر میری جاننے والی تھی، اس لیے اس نے تسلی سے کشمالہ کا چیک اپ کیا، مگر پھر اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ ہونک سے ہو کر کبھی مجھے کبھی کشمالہ کو دیکھنے لگی۔ مجھے کہنے لگی، اس کے کچھ ضروری ٹیسٹ کروانے ہیں، اسے میرے ساتھ لیب میں بھیجو۔ اس کا انداز مجھے ٹھٹکا گیا۔ کیا ہو گیا روزینہ؟ کیا کوئی خطرناک بات ہے؟ کچھ ایسا ہے جو ٹھیک نہیں؟ روزینہ نے سر جھکا لیا۔ قبل از وقت کچھ بھی کہنا درست نہیں ہوگا، مجھے پہلے مکمل تسلی کرنے دو، اس کے بعد ہی کچھ کہہ سکوں گی کہ تمہاری بہن کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ روزینہ کشمالہ کو لے کر چلی گئی، اور میں وہیں بیٹھی سوچتی رہ گئی کہ آخر ان ادھوری باتوں کا مطلب کیا ہے۔ وہ کشمالہ کے بارے میں اس طرح کیوں کہہ رہی تھی؟ میں بے تابی سے ان کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگی۔ تبھی دروازے پر کھٹکے کی آواز آئی، اور کشمالہ روتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے پیچھے ہی روزینہ بھی تھی۔ کشمالہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، آپ یہ سب باجی کو مت بتائیے گا، وہ مجھے جان سے مار دیں گی۔ اب تو میں اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور غصے سے کشمالہ کو دیکھنے لگی۔ ایسی کون سی بات ہے جو تم مجھ سے چھپا رہی ہو؟ سچ سچ بتاؤ، کیا کیا ہے تم نے؟ تبھی ڈاکٹر رزینہ کہنے لگی، اسے چھوڑو، میں تمہیں بتاتی ہوں اس نے کیا کیا ہے۔ یہ حاملہ ہو چکی ہے، یہ 13 سال کی بچی حاملہ ہے، نہ جانے کس کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ اور تم کیسی بہن ہو؟ تمہیں بالکل خبر نہیں؟ اتنی بڑی بات ہو گئی اور تم سے چھپی رہی۔ آخر تمہیں پتہ کیوں نہیں چلا کہ تمہاری ناک کے نیچے کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ تم نے اپنی بہن کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ اسے چھوٹی عمر کی کمزور لڑکی سمجھ کر کیوں نظر انداز کیا؟ میں حیرت سے کھلا منہ لے کر روزینہ کو دیکھ رہی تھی۔ میرے کانوں میں کشمالہ کے رونے کی ہچکیاں اور سسکیاں گونج رہی تھیں، مگر میں خود کو اس کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ روزینہ، کیا تمہیں یقین ہے کہ جو تم کہہ رہی ہو وہ سچ ہے؟ روزینہ نے رپورٹس میرے سامنے رکھ دی۔ اس میں خود دیکھ لو، صاف صاف لکھا ہے یہ حاملہ ہے۔ میں نے روزینہ سے کہا، تم اس مصیبت سے جان چھڑوا دو، یہ ابھی چھوٹی ہے، میں اس کی شادی بھی نہیں کر سکتی۔ اگر تم اس معاملے کو یہیں ختم کر دو روزینہ، میں تمہاری احسان مند رہوں گی۔ تمہاری بہن ابھی بچی ہے، صرف 13 سال کی، یہ سب کرنے سے اس کی جان کو خطرہ بھی لاحق ہو سکتا ہے۔ مجھے کشمالہ پر بہت غصہ تھا۔ میں غصے میں کہہ بیٹھی، یہ مرتی ہے تو مر جائے، اس مصیبت سے تو جان چھوٹے گی جو اماں ابا میرے سر پر ڈال کر چلے گئے ہیں۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ گل کھلائے گی تو میں اسے کسی یتیم خانے میں پھینکوا دیتی، مگر کبھی اپنے گھر نہ لاتی۔ اگر یہ بات میرے شوہر کو پتہ چل گئی تو پھر کیا ہوگا؟ اس وقت میں کچھ بھی سوچنے کے موڈ میں نہیں تھی، نہ کچھ سمجھنا چاہ رہی تھی۔ کشمالہ کی ڈاکٹر نے صفائی کر دی تھی اور وہ بچ بھی گئی تھی۔ میں اسے گھر لائی تو
اسے قدم اٹھانا بھی محال تھا۔ اسے کمرے میں لٹا کر جب واپس آئی تو میرے شوہر کہنے لگے، کیا ہوا؟ لگتا ہے کشمالہ کی طبیعت زیادہ خراب ہے، اور تمہیں کیا ہوا ہے؟ اتنے غصے میں کیوں لگ رہی ہو؟ تمہارا رنگ اتنا زرد کیوں ہے؟ میں نے بہت مشکل سے اپنے چہرے کے تاثرات نارمل کیے۔ کچھ نہیں سلیم، بس ویسے ہی تھک گئی ہوں، اور کشمالہ کی طبیعت خرابی کی وجہ سے بھی۔ ڈاکٹر نے اسے ڈرپ لگائی ہے، میڈیسن بھی دی ہے، اللہ نے چاہا تو جلدی ٹھیک ہو جائے گی۔ مگر میں نے سوچا کہ جب تک وہ مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہو جاتی، وہ اسکول نہیں جائے گی، گھر پہ رہے گی۔ میری بات سن کر سلیم نے سر ہلا دیا۔ انہوں نے اس بارے میں نہ زیادہ بات کی تھی، نہ ہی کشمالہ کو دیکھنے کے لیے گئے تھے۔ میں نے بھی خدا کا شکر ادا کیا۔ اگر وہ ابھی کشمالہ کی طرف جاتے تو اس کی ٹوٹی بکھری حالت دیکھ کر کچھ نہ کچھ ضرور بھانپ لیتے۔ میرا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں دوبارہ کشمالہ کو اسکول بھیجوں۔ میں یہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی کہ آخر وہ کون تھا جس نے کشمالہ کے ساتھ یہ سب کیا؟ کیا وہ اس کے وین کا ڈرائیور تھا، یا اس کا کوئی کلاس فیلو، یا کوئی ٹیچر، یا محلے کا کوئی لڑکا؟ کشمالہ سے پوچھتی تو وہ زور زور سے رونے لگتی۔ آپا، میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتی۔ جس نے بھی یہ سب کیا ہے اس نے مجھے دھمکی دی ہے۔ اگر میں نے آپ کو بتایا تو وہ آپ کو بھی مار دے گا، اور مجھے بھی۔ وہ رمیز اور نوریز کو بھی جنگل میں جا کر چھوڑ آئے گا۔ کشمالہ کی باتوں سے اتنا تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا، اس سب میں کشمالہ کا قصور نہیں ہے۔ جتنا وہ ڈری ہوئی تھی، جتنا رو رہی تھی، اسے دیکھ کر مجھے سمجھ آ گئی کہ اس کے ساتھ کسی نے زبردستی کی ہے۔ کوئی ہے جس نے اس کی معصومیت سے کھیلا ہے۔ مگر وہ مردود، عاقبت ناندیش انسان کون ہو سکتا ہے جسے میری معصوم بہن کی کم عمری اور یتیمی کا بھی احساس نہ ہوا؟ کتنے گھٹیا لوگ ہیں اس دنیا میں جو شیطانیت کی حد تک پہنچ چکے ہیں۔ اب میں اسکول میں بھی ہوتی تو میرا دھیان کشمالہ کی طرف ہی لگا رہتا تھا۔ کشمالہ سے پوچھ پوچھ کر تھک چکی تھی، مگر وہ مجھے کچھ بتانے پر تیار ہی نہیں تھی، اور میں یہ سوچ سوچ کر پریشان رہتی کہ جس انسان نے یہ سب کیا ہے وہ دوبارہ بھی ایسا کر سکتا ہے، اور اگر دوبارہ یہ بات ہو گئی تب کیا ہوگا؟ اور اگر تب یہ بات کھل گئی تب میں کیا کروں گی؟ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی، اور میری چھوٹی بہن، اس کی زندگی بھی برباد ہو جائے گی۔ میں گھر پر ہوتی تو ہر وقت چوکنا رہتی، کشمالہ کی ایک ایک حرکت پر، ایک ایک بات پر نظر رکھتی۔ کشمالہ سب مردوں سے دور دور رہنے لگی تھی۔ گھر میں جو بھی آتا، کشمالہ اسے دیکھ کر اپنے کمرے میں چھپ جاتی۔ اب تو وہ سلیم کو بھی دیکھ کر بھاگنے لگی تھی۔ میں نے اس بات کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا، کیونکہ میں سمجھتی تھی کہ وہ سب مردوں کو ہی ایک نظر سے دیکھنے لگی ہے۔ گھر میں جو چوکیدار تھا، مجھے اس پر شک تھا۔ ایک تو وہ نوجوان لڑکا تھا، دوسرا اس کی آنکھوں میں میں نے لڑکیوں کے لیے ہوس صاف دیکھی تھی۔ میرا یہ اندازہ تھا کہ یہ سب اسی لڑکے نے کیا ہے۔ اسی لیے میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ وہ اس لڑکے کو نوکری سے نکال دیں۔ میرا یہ کہنا ہی تھا کہ میرے شوہر حیران ہو گئے۔ ان کے چہرے پر ایسے تاثرات چھا گئے جیسے وہ مجھ سے یہی بات سننے کے خواہش مند تھے۔ کہنے لگے، یہ تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا، یوں بھی نوجوان لڑکے کو گھر میں ملازم نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ بات مجھے بھی ذاتی طور پر پسند نہیں ہے۔ کسی اور ملازم کا انتظام کر دوں گا، بس اسے کل یہاں سے نکال دیتے ہیں۔ اس ملازم کو گھر سے نکالنے کے بعد میں مطمئن سی ہو گئی تھی کہ اب میری بہن حفاظت سے رہے گی، اسے کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اب میں بس یہ سوچ سوچ کر پچھتا رہی تھی کہ کاش اس وقت میں اپنے دوست سے کہہ کر اس لڑکے کا DNA ٹیسٹ کروا لیتی۔ مجھے پتہ چل جاتا کہ میری بہن کا مجرم وہی ہے یا کوئی اور۔ اس وقت تو میں اتنے غصے میں تھی کہ میری عقل بالکل بھی کام نہیں کر رہی تھی۔ اب بچے بھی بڑے ہو رہے تھے، ان کے اسکول کے اخراجات بھی تھے۔ میں نے سلیم سے سختی سے کہہ دیا تھا کہ اب بس بہت ہو گیا، اب میں مزید یہ ذمہ داریاں نہیں اٹھا سکتی۔ میں بھی انسان ہوں، میں بھی تھک جاتی ہوں۔ آپ کو میرا احساس کرنا چاہیے، میرا بوجھ بانٹنا چاہیے۔
آپ کو کوئی اچھی سی نوکری ڈھونڈنی چاہیے، چاہے وہ کم پیسوں کی ہی کیوں نہ ہو۔ سلیم میری بات پر غصے سے مجھے دیکھنے لگے۔ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ معمولی سی نوکری میرے شان شان نہیں ہے۔ میں کم پیسوں کے لیے صبح 8 سے لے کر رات 9 تک ذلیل ہوں گا؟ کیا فائدہ؟ جب تک مجھے کوئی اچھی تنخواہ والی نوکری نہیں ملتی تب تک میں کوئی کام نہیں کروں گا۔ اور اگر تمہیں میری ذات سے اتنا ہی مسئلہ ہے تو میں کچھ کھا کر اپنی جان دے دوں گا تاکہ تمہاری زندگی سے نکل جاؤں۔ تم پر بوجھ ہونا، میں تمہارا بوجھ ہٹ جائے گا۔ میں گہری سانس لے کر رہ گئی۔ کیسے سمجھاتی سلیم کو؟ وہ تو کوئی بات سمجھنے پر تیار ہی نہیں تھے۔ ان کی طبیعت کا جو شروع دن سے لاپرواہی کا انداز تھا وہ ابھی تک ان کی شخصیت میں موجود تھا۔ میری اماں نے تو مجھے کہا تھا کہ ایسے مرد اچھے شوہر ثابت نہیں ہوتے۔ اتنے غیر سنجیدہ رویے والے مرد کبھی بھی اپنی بیوی کو خوش نہیں رکھ سکتے۔ ان کی بیوی ہر وقت کسی نہ کسی پریشانی سے دوچار رہتی ہے۔ مگر میں نے اماں کی باتوں کو ایک کان سے سنا اور دوسرے سے نکال دیا تھا۔ ان سے بس اتنا کہا کہ اگر سلیم سے میری شادی نہ ہوئی تو میں کسی سے بھی نہیں ہوگی۔ اماں ابا جب بھی یاد آتے تو میری آنکھیں نم ہو جاتی تھیں، اور آج ان کی ساری باتیں، ان کا کہا ہوا ایک ایک لفظ میرے ذہن کے پردے پر لہراتا ہے۔ مجھے ان کے جملوں کی بازگشت سنائی دیتی ہے تو میں سوچتی ہوں کہ اگر ان کی بات مان لی ہوتی تو شاید میں اتنا مشکل وقت نہ کاٹ رہی ہوتی۔ ذمہ داریوں اور جھگڑوں سے میں تھک چکی تھی۔ ابا میرے ایک پرائیویٹ فرم میں جاب کرتے تھے۔ ان کی تنخواہ اچھی تھی مگر ان کی نوکری مستقل نہیں تھی۔ کسی بھی وقت انہیں نوکری سے نکالا جا سکتا تھا۔ اماں ہر وقت اسی بات کی پریشانی میں مبتلا رہتی تھی کہ اگر یہ نوکری ختم ہو گئی تب کیا ہوگا؟ تب ہنستے ہوئے ابا اماں سے کہتے، تم فکر نہ کرو، اللہ اگر ایک در بند کرتا ہے تو 100 در کھول دیتا ہے۔ ابا نے ہم دونوں بہنوں کے لیے اچھی خاصی جمع پونجی بھی کر رکھی تھی۔ اماں سے کہتے، کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ تمہاری دونوں بیٹیوں کے لیے میں نے کچھ نہ کچھ جمع کر رکھا ہے۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تم ان دونوں کی اچھے سے شادی بھی کر سکتی ہو اور ان کا خیال بھی رکھ سکتی ہو۔ اماں ابا کے منہ پر ہاتھ رکھ دیتی تھی۔ ایسی باتیں مت کیا کریں، آپ ایسی باتیں کر کے میری جان نکال دیتے ہیں۔ اس وقت میں یہ کر کے فارغ ہوئی تھی جب میں نے جاب کرنے کا شوشہ چھوڑ دیا۔ ابا اور امی نے مجھے منع کیا، مجھے نوکری کرنے کی کیا ضرورت ہے، گھر پہ بیٹھو آرام کرو۔ ابا نے کہہ دیا کہ وہ میری شادی کرنا چاہتے ہیں، مگر میں نے دونوں کی باتوں کو سنی انسنی کر دیا تھا۔ آفس میں ہی میری سلیم سے ملاقات ہوئی تھی۔ آتے جاتے میں نے اسے دیکھا تھا، وہ ہمارے ساتھ والے آفس میں جاب کرتا تھا۔ سلیم کو دیکھ کر میں اکثر سوچتی تھی کہ وقت کتنا ہینڈسم کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر جب سلیم نے ایک دن میرا راستہ روک کر شادی کی پیشکش کی تو میرے دل کی مراد بھر آئی، مگر میں نے چہرے سے کچھ بھی ظاہر نہیں ہونے دیا۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ اگر مجھے پسند کرتے ہو، شادی کرنا چاہتے ہو تو میرے گھر والوں سے بات کرو، مجھ سے نہیں۔ پھر اگلے ہی دن اس نے اپنے قریبی دوست اور اس کی بیوی کو ہمارے گھر رشتے کے لیے بھیج دیا تھا۔ وہ اکیلا تھا، دنیا میں اس کا کوئی بھی نہ تھا۔ ابا نے اس کے بارے میں اپنی طرف سے چھان بین بھی کی تو مطمئن نہیں تھے۔ کہنے لگے وہ لڑکا غیر سنجیدہ ہے، اگرچہ اس کا اپنا گھر ہے، گھر بھی کافی خوبصورت اور اچھے علاقے میں بنا ہوا ہے، مگر غیر سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ اگر کسی جگہ 1 مہینہ نوکری کرتا ہے تو 2 مہینے گھر بیٹھا رہتا ہے، جو کماتا ہے اڑا دیتا ہے، پھر دوبارہ کام کی طرف جاتا ہے۔ اتنے غیر سنجیدہ آدمی کے ساتھ اپنی بیٹی کو سونپنے کا مطلب ہے کہ اس کی زندگی برباد کر دینا۔ مگر میں اپنی ضد پر قائم رہی۔ اماں بھی کہنے لگیں کہ تم پچھتاؤ گی، ماں باپ نے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے، اگر وہ اس رشتے سے انکار کر رہے ہیں تو ضرور کچھ سوچ سمجھ کر ہی کر رہے ہوں، کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے جو انہیں کھٹک رہی ہے۔ مگر میرے سر پر تو عشق کا بھوت سوار تھا۔ میں نے ماں سے کہہ دیا کہ جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، پیسے میں بھی تو کماتی ہوں، اگر دونوں مل کر گھر چلائیں گے تو اس میں کیا برا ہے۔ میری عزت کو دیکھ کر اماں ابا نے میری شادی سلیم سے کر دی۔ میں بہت خوش تھی کہ
اپنی مرضی کی زندگی گزار رہی ہوں۔ میں کسی ناپسندیدہ انسان کے ساتھ بوجھ بن کر زندگی گزارنے کی قائل نہیں تھی، بلکہ ایک سنجیدہ مزاج کے ساتھ خوشی خوشی زندگی جینا چاہتی تھی۔ سلیم مجھے بار بار کہتا کہ تم آگے پڑھائی کر لو، پڑھائی کے بغیر انسان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور اس کی اتنی توجہ اور فکر مندی پر میں خوشی سے کھل اٹھی۔ میرا آگے پڑھنے کا ارادہ نہیں تھا، مگر سلیم کے کہنے پر ہی میں نے قریبی ایکشن یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ میں ابھی تک جاب پر جاتی تھی، تب میں نے جاب سے ڈیزائننگ کا کام کیا تھا۔ صبح جاب کے لیے جاتی، شام کو یونیورسٹی جاتی۔ 2 سال چٹکی بجاتے گزر گئے۔ میرا ماسٹرز بھی مکمل ہو گیا اور جاب میں بھی پروموشن ہو گیا۔ اماں کے پاس جاتی تو وہ میرا خوشی سے چمکتا چہرہ دیکھ کر مطمئن ہو جاتی، مگر پھر کہتی کہ اب 2 سال ہو گئے ہیں، اب تو اولاد کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور میں ان کی باتوں کو مذاق میں اڑا دیتی۔ اس بارے میں نہ میں نے کچھ سوچا اور نہ ہی سلیم نے۔ پھر گورنمنٹ اسکول کی نوکریوں کے لیے آنے والی اسامیوں میں نے بھی اپنے ڈاکومنٹس جمع کرا دیے۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی جب میرا سلیکشن ہو گیا، اور خوشی کی بات یہ تھی کہ میری جاب اپنے ہی شہر میں لگی۔ جس اسکول میں میری نوکری لگی وہ گھر سے آدھے گھنٹے کی مسافت پر تھا۔ مجھ سے زیادہ تو میرے شوہر خوش تھے، کہنے لگے چلو اچھا ہوا، تمہیں گورنمنٹ کی اچھی نوکری مل گئی، اب ہمیں ان چھوٹی چھوٹی نوکریوں کے لیے دھکے کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ان کی بات پر چونک گئی تو فوراً اپنی بات سنبھالتے ہوئے کہنے لگے، میرا مطلب ہے تمہیں جاب کرنے کا شوق ہے، اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کا، اعتماد سے جینے کا، تو یہ اس کے لیے بہترین موقع ہے۔ تنخواہ بھی اچھی ملے گی اور پینشن بھی، اور یہ سب میں خود بھی دیکھ رہی تھی۔ پھر میں صبح نوکری پر جاتی، شام کو گھر آتی، گھر صاف ستھرا ہوتا۔ میرے شوہر نے نہ صرف گھر صاف کرتے بلکہ کچھ نہ کچھ کھانا بھی تیار کر لیتے۔ میں مطمئن تھی کہ میری زندگی آسان ہے، شوہر بھی میرا خیال رکھنے والا ہے۔ اگر مجھے گھر آ کر گھر کے کام بھی کرنے پڑتے تب کیا کرتی؟ اور ایک دن اماں نے پوچھا، اسکول سے واپس آ کر گھر کیسے سنبھالتی ہو؟ تب میں نے فخر سے اپنے شوہر کا کارنامہ بتایا۔ اماں کہنے لگیں، تمہارا شوہر تو نوکری کرتا ہوگا نا، اگر وہ آفس سے آ کر گھر کے کام کرتا ہے تو یہ غلط بات ہے، یہ تمہارا فرض بنتا ہے۔ اب مجھے احساس ہوا کہ میرے شوہر تو کوئی نوکری کرتے ہی نہیں ہیں، اور یہ کام وہ اس لیے تو نہیں کرتے تاکہ میں انہیں کچھ نہ کہوں۔ اب یہ بات اندر ہی اندر مجھے کھٹکنے لگی تھی کہ وہ کتنے اور کام چھوڑ چکے ہیں۔ شروع سے یہ بات میں جانتی تھی، ابا نے بتایا بھی تھا کہ وہ کہیں مستقل جم کر کام نہیں کرتے، مگر میں نے اس بات کو محسوس نہیں کیا، شاید اس لیے کہ میں خود بھی نوکری کرتی تھی، پیسے کی کمی نہیں ہوتی تھی، گھر اچھے سے چل رہا تھا، اپنی ضرورت بھی پوری ہو رہی تھی، اور اب تو میں گورنمنٹ نوکری کر رہی تھی۔ اب تو گھر کے اخراجات کا مسئلہ ہی نہیں تھا۔ شوہر سے نوکری کا کہتی تو وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگتے، یا ڈھونڈ رہا ہوں، جب ملے گی کر لوں گا، مجھے احساس ہے کہ تم اتنا کام کرتی ہو، تھک جاتی ہو، یہ ذمہ داریاں مجھے اٹھانی چاہیے۔ ہر بار وہ ایسے ہی جوابات دیکھ کر مجھے خاموش کروا دیتے۔ کبھی مطمئن ہو جاتی، کبھی ان کے ہمیشہ ایک جیسے جواب دینے پر تشویش میں مبتلا ہو جاتی، اور پھر اماں بھابھی یکے بعد دیگرے اس دنیا سے گزر گئے۔ تب میری بہن اکیلی رہ گئی۔ میں کشمالہ کی وجہ سے بہت پریشان تھی کہ وہ اکیلی کیسے رہے گی۔ تب میرے شوہر نے مشورہ دیا کہ ہمیں یہ گھر کرائے پر دے کر اماں ابا کے گھر جا کر شفٹ ہو جانا چاہیے۔ یہ بات مجھے کافی معقول لگی۔ میں نے بھی سوچا کہ اس میں فائدہ ہے، اچھا ہے، کرائے کے پیسے بھی ہاتھ آئیں گے تو ہاتھ اور کھلا ہو جائے گا۔ کشمالہ ہر وقت روتی رہتی تھی، بہت زیادہ پریشان سی رہتی تھی۔ میں نے اسے بہت مشکل سے سنبھالا، زندگی کی طرف واپس لے کر آئی۔ سلیم بھی اس کا بہت خیال رکھتے تھے، اس کی دلجوئی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ اب میری گود میں امیز اور نوریز دونوں آ چکے تھے۔ کشمالہ ان دونوں سے بہت پیار کرتی تھی، ان کے ساتھ کافی حد تک بہل گئی تھی۔ کچھ سلیم کا بھی اس میں عمل دخل تھا۔ وہ روزانہ اسے کبھی پارک میں تو کبھی کسی اچھی جگہ پر آئس کریم کھلانے یا گھمانے لے کر جاتے تھے۔ میں نے اسے کبھی منع نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ جو بھی کر رہے تھے نیک نیتی سے کر رہے تھے۔
کشمالہ بھی بے ضرر سی بچی تھی، معصوم سی، اپنے کام سے کام رکھنے والی، جسے نہ دنیا کی خبر تھی نہ دنیا داری کی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ باہر کی دنیا کتنی خطرناک ہے، اور اب کشمالہ کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا تھا۔ میری تو عقل معاف ہو گئی تھی۔ سوچتی کہ کل اماں ابا کو کیا جواب دوں گی جب وہ مجھ سے سوال پوچھیں گے کہ میں نے اپنی بہن کا خیال کیوں نہیں رکھا، اس کی حفاظت کیوں نہ کر سکی۔ تو اب میرے پاس ان کی بات کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ کشمالہ سے بھی پوچھ پوچھ کر تھک چکی تھی کہ وہ آدمی کون ہے وہ خبیث آدمی جس نے اس ننھی سی کلی کو مسل دیا۔ مگر وہ ڈر جاتی، خوف سے مجھے دیکھنے لگتی۔ میرے اسکول میں بچوں کے پیپرز ہو رہے تھے، میں اس وجہ سے مصروف تھی۔ گھر آ کر ان کے پیپرز بناتی، میں پوری کتاب کی ورک ڈاؤن کر کے پیپر بناتی تھی تاکہ مجھے اندازہ ہو سکے کہ جو میں نے پڑھایا ہے وہ بچے کو کس حد تک سمجھ آیا ہے۔ اس میں میری بہت محنت لگتی تھی، مگر میں یہ کام پوری دھیانداری سے کر رہی تھی۔ آج بھی میں بچوں کو سلا کر ساتھ والے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ سوچا کہ کل تک یہ سارے کام مکمل کر لیتی ہوں، جب مجھے کشمالہ کے چلانے کی آواز سنائی دی، چھوڑ دو مجھے، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، اب میں خاموش نہیں رہوں گی، میں باجی کو سب بتا دوں گی۔ کشمالہ ہذیانی انداز میں چلا رہی تھی۔ میں ایک دم سے اپنی جگہ سے اٹھی تو میرا پاؤں رپٹ گیا، میں زمین پر گر گئی، پاؤں میں اچھی خاصی چوٹ آ گئی۔ اب مجھے اپنی جگہ سے اٹھ کر کشمالہ کے کمرے میں جانے میں کچھ دیر گزر گئی۔ جب اس کے کمرے میں پہنچی تو وہ گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ میں نے کمرے کی لائٹ آن کی۔ کیا ہوا کشمالہ، تم رو کیوں رہی ہو؟ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے تمہارے چلانے کی آواز سنی، کون تھا یہاں پر؟ کسے تم یہاں سے جانے کی بات کر رہی تھی؟ کشمالہ بری طرح سہم گئی، کہنے لگی باجی یہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، میں نے تو بس خواب دیکھا تھا، خواب میں ڈر گئی تھی۔ اب میں گہری سانس لے کر رہ گئی۔ کشمالہ جو ہوا ہے اسے برا خواب سمجھ کر بھول جاؤ۔ اگر تم یہ نہیں چاہتی کہ تمہارے مجرم کو سزا ملے تو اسے معاف کر دو، تمہارے دل کو سکون ملے گا، اور اس واقعے کو بھول جاؤ۔ اگر بار بار اسے اپنے دماغ پر سوار کرو گی، گزرے وقت کو یاد کرو گی، تو تمہیں اذیت کے علاوہ اور کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ وہ میری بات کو سمجھی یا نہیں، مگر وہ خاموش ضرور ہو گئی تھی، اور میں پھر دوبارہ سے کمرے میں آ کر پیپر بنانے لگی۔ کشمالہ اکثر ہی خواب میں ڈرنے لگی تھی، رات کو چلانے لگتی۔ میں سوچتی کہ ابھی تو سلیم خاموش ہیں، ابھی تک انہوں نے اس بارے میں سوال کیوں نہیں کیا کہ کشمالہ کو کیا ہوا ہے، وہ اتنی بدلی کیوں ہے، ہر وقت خاموش کیوں رہتی ہے، اتنی زرد کیوں ہو گئی ہے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے انہیں گھر میں ہونے والی اتنی بڑی تبدیلی کے بارے میں کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ میں ابھی مطمئن سی ہو گئی تھی کہ چلو اچھا ہے انہیں خبر نہیں ہو سکی، ورنہ انہیں مطمئن کرنا کتنا مشکل ہو جاتا۔ اس دن جب میں اسکول سے گھر آئی تو میں بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی۔ کمرے میں آئی تو سلیم فضا میں گھورتے ہوئے جانے کیا سوچ رہے تھے۔ میں ان کے پاس آئی تو میری بات سن کر جیسے وہ بری طرح گھبرا گئے۔ تم کب آئی؟ ان کے چونک جانے پر میں ہنس پڑی۔ تبھی میری نظر ان کی گردن پر پڑی۔ گردن پر خراشوں کے نشان تھے۔ یہ آپ کی گردن پر کیا ہوا ہے؟ یہ نشان کیسے ہیں؟ میری بات پر ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کہنے لگے کچھ نہیں، بس ایک دوست کے ساتھ ہاتھا پائی ہو گئی تھی، اسی کے دوران یہ سب ہوا۔ انہوں نے مجھے ٹال دیا تھا۔ یہ سن کر میں مطمئن سی ہو گئی تھی، دوبارہ اس بارے میں کوئی سوال نہیں کیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ ان کے دوست مذاق میں ہاتھا پائی پر اتر آتے ہیں، اور یہ کوئی انہونی بات نہیں تھی۔ مگر اس دن میں نے ان کی کمر پر خراشوں کے نشان دیکھے۔ اب میں نظر انداز نہیں کر پائی تھی۔ ایسے ہی خراشوں کے نشان میں نے کشمالہ کے بھی دیکھے تھے، اس کے بازوؤں پر، ٹانگوں پر۔ جب میں اسے پوچھتی کہ یہ نشان کیسے ہیں تو کہنے لگی میں غصے میں آ کر اپنے آپ کو نوچتی ہوں، کھسوٹتی ہوں۔ جب مجھے غصہ آتا ہے تو میرا غصہ خود پر اترتا ہے۔ میں ڈر جاتی تھی کشمالہ کہیں خود کو نقصان نہ پہنچا دے، کہیں خودکشی نہ کر لے، تب کیا ہوگا؟ تب میں لوگوں کو ان سوالوں کے کیا جواب دوں گی؟ مگر اب میرے دل میں کچھ کھٹک گیا تھا۔ مجھے کشمالہ کی ساری باتیں یاد آنے لگی تھیں، اس کا خوفزدہ ہونا، ڈرنا،
وہ سب مجھے یاد آنے لگا۔ میرے جسم جیسے رونگٹے کھڑے ہو گئے، حلق خشک ہونے لگا۔ جو میں سمجھ رہی تھی وہ بہت سنگین بات تھی، اور میں دل ہی دل میں یہ دعا کر رہی تھی کہ میرا یہ خیال غلط ہو، ایسا نہ ہو جیسا میں سمجھ رہی ہوں۔ مگر اس وہم کو دل سے نکالنے کے لیے مجھے کوئی قدم تو اٹھانا تھا۔ اپنے شک کو دل سے نکالنے کے لیے اور اپنی بہن کے مجرم تک پہنچنے کے لیے میں نے ایک فیصلہ کیا تھا۔ اگلے دن جب کشمالہ سو رہی تھی تب میں اس کے کمرے میں گئی۔ پھر میں نے وہ کیمرہ اس گھڑی میں لگا دیا جو اس کے بیڈ کے اوپر تھی۔ اس سے کمرے کا سارا منظر صاف نظر آتا تھا۔ اب اس کے کمرے میں جو بھی جاتا مجھے فوراً پتہ چل جاتا، اور یوں میں رنگے ہاتھوں پکڑ لیتی۔ اور یہ سب اگلے دن ہی ہو گیا تھا۔ ابھی میں گھر پہنچی تھی جب میرے موبائل پر مخصوص بیل بجی۔ میں نے جلدی سے موبائل اٹھا کر دیکھا تو میرے شک کی تصدیق ہو گئی۔ کشمالہ کو چھٹی ہو چکی تھی، وہ گھر پہنچ چکی تھی، اور اس کے ساتھ وہ کالا سایہ بھی اس کے کمرے میں نظر آ رہا تھا۔ جب اس سائے کا چہرہ کیمرے کے سامنے واضح ہوا، میرے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ پھر میں نے سوچا ہو سکتا ہے میرا وہم ہو، میں ان کی باتیں سنوں، تب مجھے پتہ چل جائے گا کہ وہ اس سے کیا کہنے والا ہے۔ مگر کشمالہ جس طرح ڈر گئی تھی، جس طرح پیچھے ہٹ رہی تھی، صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ کمرے میں کیا ہو رہا ہے۔ جیسے ہی گاڑی دروازے کے سامنے رکی، میں بھاگتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی تھی۔ یوں بھی میں اضافی چابیاں ہمیشہ اپنے پاس رکھتی تھی۔ جب میں گھر پہنچی تو کشمالہ اپنے کمرے میں قید تھی، بری طرح سے ہانپ رہی تھی۔ میں فوراً اپنے کمرے میں گئی، اپنے شوہر کو دیکھا جو بیڈ پر لیٹے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگے تم آ گئی۔ تب میں نے زور سے اپنا بیگ زمین پر پٹک دیا اور ان کا گریبان پکڑ لیا۔ 2 منٹ ہٹو، گھٹیا انسان ہو تم۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا تم ایسی گری ہوئی حرکت کرو گے۔ میری ہی بہن، وہ معصوم بچی جو صرف 13 سال کی ہے، تمہیں ذرا خیال نہ آیا اسے درندگی کا نشانہ بناتے ہوئے؟ اب ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ انہوں نے اپنی صفائی میں بولنے کی بہت کوشش کی، مگر اب میں کچھ سننے پر تیار نہیں تھی۔ کہنے لگے تمہاری بہن جھوٹ بول رہی ہے، مجھ پر الزام لگا رہی ہے۔ وہ بچی نہیں ہے جتنا تم اسے سمجھتی ہو، وہ تو اس سے کہیں زیادہ آگے کی سوچ رکھتی ہے۔ اس نے مجھے یہ تعلق بنانے کو کہا تھا، مگر میں نے منع کر دیا۔ اب میرے لیے غصے کو برداشت کرنا ممکن نہیں رہا تھا۔ میں نے ایک زوردار تھپڑ اس آدمی کے چہرے پر رسید کیا جو انسانیت کے نام پر ایک دھبا تھا۔ میں نے اسے وہ ریکارڈنگ دکھائی جو میں نے کیمرے سے ریکارڈ کی تھی۔ اب جب اسے پتہ چلا کہ اس کو کوئی بھی چال مجھ پر نہیں چل سکتی تو اس نے مجھ سے معافی مانگنی شروع کر دی، میرے ہاتھ جوڑ دیے۔ مگر اب میں اس انسان کو دوسرا کوئی موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ میں نے اسے گھر سے نکال دیا، پھر عدالت کے ذریعے اس سے خلا لے لی تھی۔ اس دوران وہ میرے راستے میں بہت بار آیا۔ مت کرو ایسا نورین، مت کرو، مجھے معاف کر دو، مجھے اپنی زندگی سے مت نکالو، مجھے اپنے بچوں سے دور مت کرو۔ اپنے بچوں کو ان کے باپ سے ملنے سے روکو گی تو اتنا بڑا ظلم کیسے کر سکتی ہو؟ خود پر بھی اور اپنے بچوں پر بھی اور مجھ پر بھی۔ مگر میں نے اپنے شوہر کی ایک نہ سنی۔ اس کی باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی رہی۔ وہ مجھے طلاق دینے پر آمادہ نہیں تھا۔ مجبوراً مجھے عدالت کی طرف رجوع کرنا پڑا، اور پھر عدالت کی طرف سے جب اسے نوٹس ملا تب اسے عدالت کے قانون کے پاس جاری کرتے ہوئے اس بات کو ماننا پڑا تھا، اور عدالت میں آ کر اس نے مجھے طلاق دے دی تھی۔ میں خوش تھی کہ اب میں اس گھٹیا انسان کے سائے سے دور نکل آئی ہوں۔ اب میں اپنی بہن کی کوئی اچھی تربیت کروں گی، اسے اعتماد دوں گی، اسے بتاؤں گی کہ زندگی میں ایسے حادثے گزرتے رہتے ہیں۔ یہ حادثے انسان کی زندگی کو نہ تو آگے بڑھنے سے روک سکتے ہیں اور نہ انسان کو اندر سے توڑ سکتے ہیں۔ تو میں خود کو مضبوط بنانا ہوگا۔ سلیم راستے میں کئی بار آیا، اس نے مجھ سے معافی مانگی، بچوں سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ میں جب اسے غور سے دیکھا تو دھک سے رہ گئی۔ اس کی داڑھی بڑھی ہوئی تھی، لباس میلا کچیلا تھا، چہرے کی رنگت بھی خراب ہو رہی تھی۔
مگر اب مجھے اس سے کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ وہ اپنی حالت کا خود ہی ذمہ دار تھا۔ جو کچھ اس نے کیا تھا اس کے بعد اسے معاف کرنا اور ایک اور موقع دینا بنتا ہی نہیں تھا۔ اگر میں اسے معاف کر بھی دیتی تو اسے دیکھ کر مجھے اپنی بہن کی بربادی یاد آ جاتی، اور میری بہن جو اسے دیکھ کر سہم جاتی تھی، ڈر جاتی تھی۔ اب تم تحفظ کا شکار ہو جاتی تھی۔ میں تب کیا کرتی؟ کیسے اسے اعتماد دیتی؟ اور اس بات کا کیا کر رہی تھی کہ انسان دوبارہ میری بہن کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا۔ میں نے کشمالہ کو خود میں جیسے سما لیا تھا، جیسے مرغی اپنے بچوں کو پروں میں چھپا لیتی ہے۔ میں نے ایسا ہی کشمالہ اور اپنے بچوں کے ساتھ کیا تھا۔ انہی زمانے کے سرد و گرم سے بچا کر رکھا، ان کے ساتھ ساتھ انہیں اعتماد بھی دیا، ان کی تربیت میں کسی چیز کی کمی نہ آنے دی۔ نوریز چھوٹا تھا، وہ ان باتوں کو نہیں سمجھتا تھا، مگر رمیز وہ تو اپنے باپ کو بہت یاد کرتا تھا، اور ہوتا بھی تھا۔ کبھی کبھی تو میں اسے سنبھالتے سنبھالتے بھی بے حال ہو جاتی تھی اور اسے کہتی تھی کہ اب تمہارے بابا کبھی نہیں آئیں گے، وہ ہماری زندگی سے نکل چکے ہیں۔ میں نے سلیم کو منع کر دیا تھا کہ وہ کبھی بھی بچوں سے ملنے کے لیے نہ آئے۔ اس طرح سے بچوں کی ذہنی روح بھٹک جائے گی اور وہ کبھی بھی نارمل زندگی نہیں گزار سکیں گے۔ ماں اور باپ کے الگ الگ کھانوں میں 2 حصوں میں بٹ جائیں گے۔ سلیم کو بھی اب عقل آ گئے تھے، اس نے کوئی کام کاج بھی کرنا شروع کر دیا تھا، اس نے دوسری شادی بھی کر لی تھی۔ میرے دل میں ایک کانٹا سا چبھتا جب بھی گزرا ہوا یاد آتا۔ میں خود سے سوال کرتی کہ سلیم نے ایسا کیوں کیا؟ میری محبت میں کس چیز کی کمی رہ گئی تھی جو اس نے یہ انتہائی قدم اٹھایا؟ کیا اسے اس بات کا احساس نہیں تھا کہ اس سب کے بعد میں اسے چھوڑ بھی سکتی ہوں؟ میری معصوم بہن جو معصوم بچی ہے، وہ کیوں کر اس کے ساتھ درندگی کر رہا ہے؟ شاید ایسے لوگ ضمیر کی آواز پر کان نہیں دھرتے اور اپنے نفس کے غلام ہوتے ہیں۔ دن میں ہی انسانوں میں پیٹتے چلے جا رہے تھے۔ اب تو کشمالہ بھی سال کی ہو چکی تھی، اس کی تعلیم مکمل تھی۔ اب وہ کمزور ڈیڈی سامی سی بچی نہیں تھی، بلکہ اب وہ ایک پر اعتماد لڑکی تھی۔ میں نے کشمالہ کی شادی کرنے کے بارے میں سوچا، کشمالہ سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ اداس نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ باجی، جو حادثہ میرے ساتھ ہو چکا ہے، اس کے بعد شادی کرنا، زندگی میں آگے بڑھ جانا، کیا یہ ممکن ہو پائے گا؟ میں نے کشمالہ کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ کشمالہ، زندگی میں نہ جانے کیسے کیسے حادثے آتے ہیں اور انسان کو ان سے غصہ نہیں پڑتا ہے۔ دعا ہے کہ تمہیں اچھا انسان جیون ساتھی کے روپ میں ملے جو تمہارے سارے غموں کو چن لے، ساری کمیوں کو دور کر دے۔ تم خوشی سے اپنی زندگی کو گزارتی رہو، سارے غموں کو بھول جاؤ۔ میں نے اپنی کولیگ سے کشمالہ کے بارے میں ذکر کیا کہ اگر اچھا رشتہ ہوا تو مجھے بتانا۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ میرے بھائی کے ساتھ کشمالہ کی شادی کر دو، میرا بھائی بہت اچھا ہے، تمہاری بہن کو بہت خوش بھی رکھے گا۔ وہ امریکہ سے اپنی تعلیم مکمل کر کے آیا ہے، ڈاکٹر بن چکا ہے۔ میری دوست کہنے لگی، کشمالہ تمہاری بہن ہے، جیسی تم ہو، نیک، ہمدرد، صاف نیت والی، ویسی تمہاری بہن بھی ہوگی۔ ہمیں خوشی ہوگی اگر تمہارا ساتھ میری دوستی کا رشتہ تیرے بھی رشتے میں تبدیل ہو جائے۔ میں نے اپنی طلاق کی بات سب لوگوں کو بتائی تھی، مگر یہ طلاق کیوں ہوئی تھی یہ بات میں نے چھپا لی تھی۔ کشمالہ کی ذات کو میں کسی کے سامنے بھی تماشا نہیں بنانا چاہتی تھی۔ میں نے سب سے یہی کہا کہ میرا شوہر کوئی کام کاج نہیں کرتا تو اس ذمہ داری نہیں اٹھاتا، اور غیر عورتوں کے چکر میں بھی ہے، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ سب لوگوں نے میرے فیصلے کو سراہا تھا، اور اب تھوڑے چھان بین کے بعد میں نے کشمالہ کی چادر سہیل کے ساتھ کر دی تھی۔ میرا یہ فیصلہ بہت بہترین ثابت ہوا تھا۔ جب میں نے کشمالہ کو خوش اور مطمئن دیکھا تو میرے وجود میں بھی
خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ آخر کار میں اپنے ماں باپ کے سامنے سرخرو ہو گئی تھی۔ اپنے بچوں کی تربیت پر بھی میں نے خاص طور پر توجہ دی۔ بیٹے اکثر مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ نے بابا کو کیوں چھوڑا؟ وہ ہم سے الگ کیوں ہیں؟ اور وہ راز جو میں نے سب لوگوں سے چھپایا تھا وہ میں نے اپنے بیٹوں کو بتا دیا تھا۔ تب وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ نے جو کیا صحیح کیا، ایسے انسان کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہیے جسے رشتوں کا پاس نہیں ہے۔ میں نے اپنے بچوں کو خاص طور پر یہ بات سکھائی تھی کہ دوسروں کی عزت کی ایسے ہی حفاظت کرنا جیسے اپنی عزت کی حفاظت کی جاتی ہے، اور خدا کا شکر ہے کہ میرے دونوں بیٹے بالکل ایسے ہی ہیں۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔